बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी, एक बुर्ज के बारे में, एरीज़, जहां से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। पहला बुर्ज जिसमें आता है एरीज़। एरीज़ का 2025 कैसा होगा और पूरे 25 में क्या उतार चढ़ाव आएगा, किस महीने में कौन से महीने अच्छे होंगे और किस महीने में एहतियात की ज़रूरत है, वो भी बात करेंगे। और सेहत के हवाले से भी बात करेंगे और शादियों के हवाले से भी बात करेंगे और कारोबार में कामयाबी और नौकरियों में कामयाबी के हवाले से भी बात करेंगे। वो डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, एनर्जी माशाल्लाह ठीक है आज आपकी। आपने कॉफ़ी बड़ी अच्छी बना के पिलाई है। बस भट्टी साहब एक्सपर्ट है नहीं कॉफ़ी के, आज तो मान गए भट्टी साहब को। सर, एरीज़ का 2024-25, 24 गुजर गया, 25 अब कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। कैलकुलेशन है ये, ठीक है। जानने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है मुकम्मल। जितना उसने अता कर दिया उसके हिसाब से कोशिश करता हूँ मैं बताने की। सबसे पहले तो ये है कि नया साल अल्लाह सबके लिए मुबारकबाद वाला काम हो, सबको मुबारक करे अल्लाह ताला। दूसरा ये कि एरीज़ की जो जनरल कंपैटिबिलिटी समझी जाती है ना बेस्ट, वो समझी जाती है लियो और सेजिटेरियस के साथ, ठीक है। और एरीज़ बुर्ज हमल जो है ये ऐसा बुर्ज है कि जिसमें सूरज को शर्फ होता है। अच्छा। शर्फ शम्स जो होता है ना, एक्सॉल्टेशन जो होती है, सूरज रूज पे ऐसे आता है, तो वो एरीज़ में आता है, ठीक है। और जो कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं समझी जाती वो कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं समझी जाती। ये जनरल एक रीडिंग है। जायचे के हिसाब से ये चीज़ फ़र्क भी हो सकती है। कई दफ़ा ये भी होता है कि कैंसर जो है वो बेस्ट मैच हो जाता है। अच्छा। जायचे की पोजीशन के हिसाब से लिब्रा जो है वो ठीक रहता है, कैप्रिकॉन ठीक रह सकता है, ठीक है। मगर ये जो रीडिंग हम दे रहे हैं ये जनरलाइज्ड है। अच्छा, 2025 जो है ना, एरीज़ के लिए एक साल इस तरह का होगा कि एरीज़ पूरा साल जो है वो स्पॉटलाइट में रहता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, एरीज़ अच्छे लिहाज से बुरे लिहाज से स्पॉटलाइट में रहता हुआ नज़र आएगा। एरीज़ का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स जो है वो मई तक बड़ी कमज़ोर पोजीशन के अंदर है। अच्छा, ठीक है, मई तक आप समझ लें कि फॉल में है इस वक्त मार्स जो है, ठीक है। एक एग्जॉल्टेशन होती है और एक फॉल होता है। एग्जॉल्टेशन में चीज़ें बहुत ठीक होती हैं, फॉल में ज़रा गड़बड़ हो जाती हैं। एरीज़ वाले जो हैं बहरहाल ओवरऑल साल जो है उसमें स्पॉटलाइट में रहेंगे और ज़िंदगी इनके लिए इस तरह होगी कि जिस तरह एक होती है ना तेज़ रफ्तार एक्शन फिल्म होती है, अच्छा, उस तरह फास्ट फॉरवर्ड। अच्छा। और उसके अंदर हीरो हीरोइन ये खुद होंगे। वेरी गुड, ठीक है। ये कोई विलन भी है? विलन आएगा ना तो फिर हीरो होगा तो ठीक है, निमट लेगा। अच्छा, सारे के सारे रिस्क जो हैं ये भी लेते हुए नजर आएंगे बहुत सारी चीज़ों। अच्छा, इनसे कहूँगा कैलकुलेटेड रिस्क लें। रिस्क टेकिंग जो एनर्जीज़ हैं या पैटर्न्स हैं वो डेवलप होंगे। अच्छा, ये बहुत सारी जो इन्होंने अपने इर्द गिर्द ना वो लाइनें लगाई थी ना, बाउंड्रीज लगाई थी, ये उनको तोड़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उनसे ये बाहर निकलेंगे, यानी कि सब कुछ तोड़ के बाहर निकल, सब कुछ तोड़ के नहीं, बाउंड्रीज को, ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये इस तरीके से हावी होते हुए नज़र आएंगे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे वाक़यात में, कि दूसरे को सोचने का मौका कम देंगे ये। अच्छा, हीरो और हीरोइन वाला मामला है ना। और दूसरा ये है कि हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा ख्याल रखना ये है, तेज़ रफ्तारी में ज़रूर जाएं, ठीक है। चीज़ें रैपिडली रैप अप भी करें, डिसाइड भी करें, मगर अपनी जो शख्सियत है या जो अपने फ़ैसले हैं, अपने जो काम है, उनमें बैलेंस को मेंटेन ज़रूर रखें। ठीक है। आउट ऑफ बैलेंस हुए तो फिर काम गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे ठहरने वाली चीज़ जो है ना वो सीखनी पड़ेगी।
اچھا، ٹھہراؤ اپنے اندر یعنی لانا بھی ضروری یہ ہے. سوچ سمجھ کے جو کچھ کریں گے. ٹھہراؤ کے ساتھ جو بھی ہاں، کریں ٹھہراؤ ہاں، کے ساتھ ضرور کریں. ہاں، فاسٹ فارورڈ ضرور ہیں ہاں، مگر فاسٹ فارورڈنیس کے اندر بھی جب آپ گاڑی تیز چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے روڈ جو ہے وہ کیا پوزیشن لے رہی ہے، کہاں سے کیا، تو پھر اسی حساب سے آپ بریکس بھی اپلائی کر رہے ہیں، ایکسیلریٹر بھی اسی حساب سے دے رہے ہیں، یعنی بیلنس آپ نے مینٹین رکھنا. اوکے. سوری. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اچھا، مطلب آپ ہر ایک کو خوش کر بھی نہیں سکتے. بالکل. ٹھیک ہے، اس چکر میں آ کے نا آپ اپنا آپ کھو دیتے ہیں. تو یونیورس کی، کائنات کی ڈیمانڈ آپ سے یہ ہے کہ آپ کو انٹیکٹ رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ کی سیفٹی، آپ کی پازیٹیوٹی وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس تیز رفتاری کے اندر اپنے آپ کو کھونا نہیں ہے آپ نے. اچھا، تھوڑا سا مشکل ٹائم جو آتا ہے وہ آتا ہے ایریز کے لیے اس وقت جب 29 مارچ کو ایریز میں چاند گرہن لگتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلا 1 مہینہ، سوا مہینہ، 1.5 مہینہ وہ ذرا مشکل کا ہے، ہوں، اور اس کے بعد ٹھیک کا ہے. 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہ مشکل کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں نا روزی یا روزگار سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ان بیلنس ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ. ٹھیک ہے، مگر اس میں بھی احتیاط کریں گے تو احتیاط ٹھیک رہے کریں. ویڈیو ہماری ہے صدقات کے اوپر بھی ہے، گا. بالکل. اور بروج نے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں. اچھا، دوسرا یہ سال آپ کا یہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے. آپ جدھر بھی جائیں گے نا آپ سمجھیں گے کہ میں سچویشن کو کنٹرول کر سکتا ہوں یا معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہوں. اس کے بعد پھر ایک آئے گا سورج گرہن. چاند گرہن میں تو یہ سورج گرہن آپ کے لیے پازیٹیو ایفیکٹس جو ہے وہ لے کے آئے گا. گڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو اور مزید بہتر طریقے سے جان سکیں گے. گڈ. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ باعث اطمینان ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. اور آپ نے جب یہ سورج گرہن لگتا ہے نا اس کے بعد جو انرجی کا لیول آپ کا بنے گا نا اس کو آپ نے مختلف چینلز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر کے پھر زندگی کے کام جو ہیں ان کو بیلنس طریقے سے چلانا. انرجی کا لیول بہت ہائی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے بعد پھر ہم بات جب کرتے ہیں کہ اوور آل ریڈنگ بھی میں کچھ پوائنٹس ہیں اس کی بھی دیتا ہوں. پیار محبت سے جڑے رشتے ہیں ان کی آپ کو سمجھ آئے گی. چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ کلیئر ہوتی نظر آئیں گی آپ کو، اور تجربہ اس طرح کا ہوگا. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وفاداری، لوگ آپ سے وفاداری کریں، آپ کے ساتھ رشتہ جو نبھائیں وہ وفادار طریقے سے نبھائیں، وہ چیز بھی ہوتی نظر آئے گی. اور آپ کی اٹیچمنٹ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ جو واقعی آپ کے ساتھ، زیادہ تر لوگ ایسے اٹیچ ہوں گے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھے سے جو ہے رشتہ ٹھیک ہے. وہ نبھاتے ہوئے، یعنی کہ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ آپ کے ساتھ آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کی بھی عزت کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ لوگ رشتہ رکھنا چاہیں گے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایریز کا نا، ہم لو لائف سے ہی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے 6 مہینے جو ہیں پیار محبت سے جڑے رشتے، ماں باپ سے ریلیٹڈ بھی رشتہ پیار محبت کا ہی ہوتا ہے نا. بالکل. اولاد سے جڑا رشتہ بھی پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے. بالکل. دوستوں سے، سہیلیوں سے، لائف پارٹنر سے، ٹھیک ہے، یا جن سے آپ پیار کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں وہ. تو پہلے 6 مہینے جو ہیں اس میں آپ بہت ساری چیزوں کی کنفرمیشن لیتے نظر آئیں گے. جیسے میں نے کہا نا ٹھیک ہے. کہ آپ کو صحیح اور غلط، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کو چیزیں کنفرم ہوں گی اور پھر آپ ان چیزوں کو ایک منطقی انجام کی طرف لے کے جاتے ہوئے پہلے 6 مہینوں میں ہی نظر آئیں گے. اوکے. پیار محبت سے جڑے معاملات کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب 6 مہینے ختم ہوتے ہیں، سال اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر یہ ایریز والے لوگ جو ہیں یہ اپنے ان رشتوں
کا سمر جو ہے وہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. صبر کا پھل ملنا شروع ہو جائے گا. سمر یعنی پھل, ہاں پھل, وہ جو ہے رشتوں کا سمر جو ہے ٹھیک ہے 6 مہینے کے بعد وہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اچھے سے رشتے نبھائے ہوں گے, ہاں جی آپ کے ساتھ اچھے سے رشتے نبھائے جائیں گے, ٹھیک ہے. ان کا سمر آئے گا. شادیاں ہیں, پھر نئے آپ سمجھ لیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ریلیشنز جو ہیں نئے لوگوں کے ساتھ اسٹرانگ ہوں گے, وہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں پہلے 6 مہینے میں. اگلے 6 مہینے میں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینیفیشل اس طرح ہو سکتے ہیں, کہیں سے کوئی مالی فائدہ آ سکتا ہے, کہیں سے کوئی آپ کو سماجی فائدہ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں سے کوئی بات ایسی مل سکتی ہے کہ جس سے آپ ذہنی طور پہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو. اس طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. پیار محبت کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آ جاتا ہے ان کا کیریئر. 2025 جو ہے نا, اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تب بھی, اگر آپ کر رہے ہیں نا جاب تب بھی. پہلے تو آپ رہے 2024 میں چڑچڑاہٹ کا شکار رہے. پہلے سال کے جو 4-5 مہینے ہوں گے 2025 کے, وہ بھی اپنے آپ سے الجھتے, لوگوں سے الجھتے, بات کرتے وہ گزریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر وہی والی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی. کریئر کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ کریئر ان ساری ٹربولنسز کے باوجود بھی کیریئر کی گروتھ جو ہے, چاہے بزنس کر رہے ہیں چاہے آپ جاب کر رہے ہیں, وہ بہتری کی طرف ہی جائے گا انشاءاللہ ایریز والوں کا. اور کیریئر گروتھ جو ہے نا, خاص طور پہ جو بزنس والے لوگ ہیں ان کی بڑی زبردست ہے انشاءاللہ. اور آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کے بہت سارے ایمز اور آبجیکٹیوز کو, ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے. فیملی سپورٹ یعنی آپ کو وہ ملتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جب گرہن گزرتا ہے نا, سورج گرہن جو 29 مارچ والا یہ گزرتا ہے, تو پھر آپ کے لیے ایک بہتر وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. آپ اپنا جو کریئر ہے اس کے لیے مزید کچھ کورسز کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اپنے کریئر کے اندر ایکسیلنس جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے آنے والی جو ہے نا کیریئر میں گروتھ اس کا باعث بنے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ پہلا کوارٹر جس وقت گزرتا ہے نا, تو وہ ٹربولنس جو ہے وہ ہوتی وہ ختم ہو جائے گی 3 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ پھر آپ کو اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا جو موقع ہے وہ ملے گا انشاءاللہ. آپ کے پہلے جو 3 مہینے ہیں اس میں آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ آپ کے لیے پرابلمس کھڑی کر سکتے ہیں آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. مگر بات وہی ہے کہ سینٹر سٹیج تو آپ ہیں نا, اسپاٹ لائٹ تو آپ کے اوپر ہے, آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے بیلنس اور کنٹرول کے ساتھ. وہ اس سے میں نہیں آنا, پچھلے سال والی چیزیں نہیں کرنی اس سال میں. ٹھیک ہے, جو غلطیاں پہلے ہوئی ہیں وہ نہیں دہرانی. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے 3 مہینے میں نا جو بزنس والے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ اگر سوچ رہے ہیں نا کہ بزنس کی ایکسپینشن کرنی ہے, بڑھانا ہے اس کو, یا اپنے بزنس کی کوئی نئی برانچ کھولنی ہے, پہلے 3 مہینے میں کوشش کریں کہ نہ کریں, بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گرہن والا ٹائم ہے نا اس کو ایوائڈ کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کریں. 29 مارچ جو ہے وہ گزار لیں. ٹھیک ہے. اور مئی میں جو پوزیشن ہے ایکسپینشن کی اگر آپ وہ لینا چاہیں 2025 میں وہ آپ ضرور لیں. پارٹنرشپ وینچرز جو ہیں آپ کے پھر سکسیس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اوکے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں بھٹی صاحب ان کے فائنانسز کی, کہ ان کا جو روپیہ پیسہ مالی حالات جو ہیں وہ کیسے رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ایک سیکنڈ جی. اچھا جی, جب پہلا کوارٹر گزر جاتا ہے نا, پہلے 3 مہینے, تو جو جوپیٹر ہے نا مشتری, اس کے پازیٹیو ایفیکٹس جو ہیں وہ ایریز کو ملنا شروع ہوں گے. اچھا. کیونکہ اس سال 2 جو پلانٹس ہیں نا وہ حکمرانی کے پلانٹس ہیں, ایک جوپیٹر ہے ایک سیٹرن ہے. ٹھیک ہے. تو سیٹرن تو ہے ہی خیر و برکت سے ریلیٹڈ. گڈ. ٹھیک ہے. تو ایریز والوں کو پہلے کوارٹر کے بعد یعنی پہلے 3 مہینوں کے بعد
جوپیٹر کی پازیٹیوٹیز جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آنی شروع ہوں گی. بزنس والے لوگ ہیں ان کی بزنس گروتھ کی طرف بات جائے گی. اور جو لوگ اپنی جابز وغیرہ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا بیرون ملک جا کے اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں یا گورنمنٹ کی جابز کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, فرسٹ کوارٹر آف 2005 کے بعد یہ چیزیں ان کے لیے روپے پیسے کا باعث بنیں گی. اس طرح سے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اچھی پوسٹنگز پہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے, ظاہر ہے پیسہ بڑھتا ہے, سہولیات بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پرائیویٹ جابز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ترقی والا معاملہ آتا ہے, تو روپیہ پیسہ جو ہے وہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ اگر ایک کمپنی میں سینئر مینیجر ہیں, آپ کی پروموشن اگر ہوتی ہے ڈائریکٹر لیول کے اوپر تو ظاہر پیسے بڑھیں گے نا, ظاہری بات, سہولیات بھی بڑھیں گی, اس طرح سے پیسہ آئے گا. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس جنہوں نے کی پچھلے سال ایریز والوں نے, ان کے ریٹرنز جو ہیں وہ فرسٹ کوارٹر کے بعد وہ ریسیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے, چاہے وہ تنخواہ دار لوگ ہیں چاہے وہ بزنس والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے 5-6 مہینے کے لیے کسی جگہ پہ کوئی انویسٹمنٹ کی وہ. اچھا, پھر فرسٹ کوارٹر گزرنے کے بعد اگر آپ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گی انشاءاللہ. پہلے 6 مہینے جس وقت گزر جاتے ہیں پھر اتنا روپیہ پیسہ آتا ہے, آپ اپنا گھر خرید سکتے ہیں, آپ عیش و آرام سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہیں, گاڑی ہے کا چینج کرنا ہے, کوئی اور کوئی لگژری آئٹم ہے, وہ آپ جو ہے یعنی یو ول ہیو سفیشینٹ اماؤنٹ, ٹھیک ہے, آپ وہ خریدتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو روپے پیسے کی آمد ہے وہ مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, آپ کو سیٹرن کی پازیٹیوٹی بھی ملے گی, ٹھیک ہے, اور جوپیٹر کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کرنا اللہ تعالیٰ نے مزے ہی مزے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا پلانیٹری ہیلپ, آپ کو اگر آپ پہ کوئی قرضے ہیں وہ قرضے آپ کے اتر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فرسٹ 6 منتھس کے بعد, اور فرسٹ کوارٹر کے بعد یہ شروع ہو جائے گا. پہلے 6 مہینے کے اندر قرضے سے بہت سارے لوگ جو ایریز ہیں وہ انشاءاللہ فارغ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فرسٹ جب آدھا سال گزر گیا اس کے بعد یہ لوگ پراپرٹی خریدنے, گھر خریدنے, یہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہوئے یہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو سال جو ہے یہ آپ کو کافی سارا بینیفٹ جو ہے روپے پیسے کے حساب سے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بہتری آتی ہوئی وہ نظر آئے گی آپ کو. جو پچھلے سال کی کمی ہے نا, چڑچڑا پن اور غصہ اور لیکنگ بہت ساری چیزوں میں, وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ, پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. اچھا جی, اب فیملی سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں. فیملی لائف جو ہے پلانٹس کے آسپیکٹس اچھے ہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. صرف آپ نے ایوائڈ یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے شادی شدہ بچے یا بچیاں ہیں نا, ان کے معاملات میں دخل نہیں آپ نے دینا. مطلب اگر وہ آپ سے مشورہ مانگیں تو سیف طریقے سے رہتے ہوئے آپ ان کو مشورہ دیں, ان کو یہ فیل نہ ہو کہ جی بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں ہمارے معاملات میں. ٹھیک ہے, یہ ایک تو لے لینی ہے پریکاشن. باقی اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے فیملی کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی وہ ہوتی ہیں کہ جیسے بچوں کی شادیاں آپ کر رہے ہیں, کوئی برتھ ڈیز ہو رہی ہیں, ظاہر ہے فائنانس ٹھیک ہے تو سیلیبریشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی نا. اس لحاظ سے فیملی لائف جو ہے آپ مصروف بھی ہیں, آپ فاسٹ فارورڈ بھی ہیں, مگر پھر بھی آپ ٹائم دیں گے اپنی فیملی کو. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ شیئرنگ اور کیئرنگ جو آپ کر رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے آپ کی فیملی اوور آل اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو ایریز گرینڈ پیرنٹس ہیں, نانا نانی یا خاص طور پہ جو دادا دادی ہیں, ان کے جو میرڈ بچے ہیں ان کی طرف سے اولاد کی خوشخبری جو ہے ماشاءاللہ وہ آپ کو وہ ملتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے پھر پہلے بھی عرض کیا ہے, کریئر کے حساب سے بھی اوور آل فیملی آپ کی سپورٹیو رہے گی, آپ کو سپورٹ کرتی رہے گی آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا, پھر جو خاندان میں آپ کے بزرگ ہیں وہ آپ کے کاموں کو, آپ کی ایفرٹس کو وہ سراہیں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے بھی چیز جو ہے اپریشیٹ کرتے رہیں گے. اور یہ ہے کہ آپ کا
سماجی حلقہ جو ہے نا وہ بھی آپ کی فیملی کی ہیلپ سے اچھے ریفرنسز ملنے کی وجہ سے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، جسے الٹیمیٹلی آپ کو سماجی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی جو ہیں وہ فوائد حاصل ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے. اور آپ کا جو مرتبہ ہے، رتبہ ہے آپ کا جو سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا، جو ایریز بچے ہیں، کڈس، وہ اپنی پڑھائی کے اندر جو ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صرف بچوں کی، اگر آپ ایریز پیرنٹس ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں نا تو فیملی لائف جو ہے وہ بھی گڈ ہے، کمال ہے، بہترین ہے. گڈ. ہیلتھ کی اب بات کر لیتے ہیں. ہیلتھ بھی ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ سر سے ریلیٹڈ جو ہیڈ سے ریلیٹڈ جو ہے نا ڈیزیزز، ان کا ہو گیا، ہاں ان کا خیال رکھنا ہے. ان کو اگر سر درد شروع ہوئی ہے تو اس کو چیک کروائیں. اگر آدھے سر کی درد ہے خدا نخواستہ، اس کو بھی اس کا بھی چیک اپ کروائیں، اگنور نہیں کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کئی لوگوں کو ہوتا ہے نا ڈیزینس ہوتی ہے، ورٹیگو ہے، چکر وغیرہ اگنور کر دیتے ہیں، دوائی کھا لی. اپنے چیک اپس جو ہیں وہ اسکریننگ جو ہے، ایم آر آئیز وغیرہ وہ ضرور کروائیں. اچھا، یہ ہے کہ انرجی کا لیول بڑا ٹھیک ٹھاک ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ظاہر ہے فاسٹ فارورڈ والا ہے نا کام. ٹھیک ہے. کاسموس سے انرجی اچھی آ رہی ہے، بیماریوں سے نجات مل رہی ہے. اگر کوئی ایسی کوئی بیماری جو ہے نا، لوگ دیکھیں بلڈ پریشر ایک دفعہ لگ جائے نا وہ ختم نہیں ہوتا. ہاں، دوائی اس کی کھاتے رہنی پڑتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. کچھ لوگ نہیں کھاتے. ہاں جی، بالکل آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے میں احتیاط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے ٹرائیگلیسرائڈس کا خیال کریں. ٹھیک ہے. آپ اپنے لپڈ پروفائل جو ہے اس کو مینٹین رکھیں. ٹھیک ہے. ایریز والوں کے لیے اوور آل بھی، مگر ایریز والوں کے لیے خاص طور پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ بلڈ تھک ہو کے جس وقت جائے گا نا، خدا نہ خواست برین کے اندر یا ہارٹ میں وہ پرابلم کر سکتا. ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے. تو یہ ہے کہ اوور آل ٹھیک ہے، مگر اپنی جو احتیاط ہے، ایکسرسائز ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ ضرور جاری رکھیں. اچھا، کچھ چیزوں میں نا ظاہر ہے آپ فاسٹ فارورڈ جا رہے ہیں، اوور ورک بھی کر رہے ہیں، انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا وہ آ سکتا ہے. اس کے لیے جو صدقات ہیں، بالکل، جو ذکر اذکار ہیں، میڈیٹیشن، آپ جس مذہب سے بھی تعلق ہے آپ کا، میڈیٹیشن کریں، فوکس کریں. چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک خاص بیلنس جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رکھیں. ٹھیک ہے. تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بیلنس طریقے سے چلتی رہیں. اوکے، بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایریز کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کہاں پر جا کر آپ کو تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور کیسے ہینڈل کرنا ہے. مگر اوور آل آپ کا ایریز کا 2025 عروج کا ہی ہے. انشاءاللہ آپ کو عروج ملے گا. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ. سلام پاکستان.